हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम। सलाम जी। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। एक बात आपको बताता चलूं कि जब बनी इसराइल निकल कर आए थे मिस्र से, तो जब आग का बादल था तो वो मिस्रियों के लिए क्या था? अंधेरा था। लेकिन बनी इसराइल को उससे क्या मिलती थी? रोशनी मिलती थी। बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि आपके लिए यही खुदा का कलाम जिंदा कलाम होगा अगर आप इसको रिसीव करने वाले बनेंगे। और अगर आप इसको रिसीव नहीं करते दिल से, ईमान से, तो फिर आपके लिए इसका कोई फायदा नहीं होगा। इनू सुनना को स्वाब नहीं लभना, यानी आसान अल्फाज ना इनू पढ़ना को स्वाब लभदा, ना इनू सुनना स्वाब लभदा। इसको रिसीव करने से, इसको समझने से, इसको कबूल करने से और इस पर अमल करने से आपको बरकत मिलती है। सो सब रेडी हैं? आमीन। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यीशु मसीह कौन है तो आप क्या कहेंगे? एक जवाब आया जी, खुदा का बेटा। और शख्सी निजात दहिंदा। और कोई? यीशु मसीह निजात हैं, बहन ने कहा। और कोई? अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। और कोई बता सकता है? यीशु मसीह कामिल खुदा, कामिल इंसान, पास्टर साहब कह रहे हैं। अगर मैं आपको चंद एक जो मशहूर शख्सियात हैं उन्होंने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा, मैं ये आपको बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। पिलातुस गवर्नर था, उसने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा था कि मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता, मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता। फिर एक शख्स था, फिलोसोफर था, डिडरॉट, वो कहता है कि जी यीशु मसीह बेमिसाल है। यीशु मसीह क्या है? बेमिसाल है। नेपोलियन कहता था कि यीशु मसीह मोहब्बत का बादशाह है। यीशु मसीह मोहब्बत का बादशाह है। फिर स्ट्रॉस एक शख्स था, वो कहता है कि यीशु मसीह मजहब का उत्तम यानी सबसे आला नमूना है। यीशु मसीह मजहब का सबसे आला नमूना है। फिर लेकी एक शख्स था, उसने कहा कि यीशु मसीह सबसे आला इखलाकी नमूना है। इसी तरह मार्टिनो एक शख्स था, उसने कहा यीशु मसीह एक इलाही फूल की तरह है इंसानियत के लिए। फिर फ्रांसिस कॉब एक शख्स था। ये सारे फिलोसफर्स बड़े बड़े लोग हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह इंसानियत को नया जन्म देने वाला है। फिर रॉबर्ट ओवन एक शख्स है, वो कहता है यीशु मसीह बेऐब है। गांधी कहता है यीशु मसीह मासूम है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इनमें से कोई भी शख्स यीशु मसीह की हकीकी नुमाइंदगी नहीं करता। इनमें से कोई भी शख्स यीशु मसीह की हकीकी नुमाइंदगी नहीं करता। यीशु मसीह की हकीकी नुमाइंदगी के लिए, सही तौर पर जानने के लिए कि यीशु मसीह कौन है, हमें दुनिया का कोई फिलोसोफर नहीं बल्कि ये कलामे मुकद्दस बताएगा कि यीशु मसीह कौन है। आमीन। आइए आज हम खुदावंद के कलाम में से यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में, उसकी ज़ात के बारे में, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में कुछ सीखेंगे कि जिसके जन्म की हम खुशी मना रहे हैं, जिस क्रिसमस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका इस दुनिया में आना हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या हम उसे जानते हैं या नहीं जानते? बाइबल मुकद्दस उसके बारे में क्या बयान करती है? और बाइबल मुकद्दस में तो बहुत ज़्यादा खुसूसियात यीशु मसीह की बताई गई हैं, लेकिन आज मैं पौलुस रसूल के खत से चंद एक खुसूसियात आपके सामने रखूंगा जो कि आपको याद होना भी ज़रूरी है, आपको पता होना भी ज़रूरी है, आपको दूसरों को बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह की ज़ात की ये खुसूसियात बहुत अहम है। आइए मेरे साथ देखें कुलसियों का खत, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी,
تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی۔ آمین۔ یہاں میں یسوع مسیح کی کچھ خصوصیات آپ کو بتانے والا ہوں کہ یسوع مسیح کون ہے، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کا جنم دن ہم منا رہے ہیں، جس کے اس دنیا میں آنے کی خوشی ہم منا رہے ہیں۔ وہ اصل میں ہے کون؟ کون ہے جس کی آپ پرستش کرتے ہیں؟ کون ہے جس کے آپ گن گاتے ہیں؟ کون ہے جس کے نام لینے سے آپ کے چہروں پر خوشی آ جاتی ہے؟ اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آمین۔ آئیے سب سے پہلے دیکھیں یسوع مسیح کا خدا کے ساتھ تعلق۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، وہ ان دیکھے خدا کی صورت۔ وہ کیا ہے؟ ان دیکھے خدا کی صورت۔ آپ کو پتا ہے پیدائش کی کتاب میں جب انسان کو پیدا کیا گیا تو انسان کو کس کی صورت پر پیدا کیا گیا؟ انسان کو خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا، اس کے امیج پر پیدا کیا گیا۔ حوالے کافی زیادہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنائیں، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ صرف ایک انسان واحد مخلوق ہے جو کہ خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا، اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ انسان ریزن کر سکتا ہے، محبت کر سکتا ہے، ریلیشن شپس رکھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، پلاننگ کر سکتا ہے، دور و نزدیک کی سوچ سکتا ہے، محبت خداوند سے کر سکتا ہے، دوسروں سے محبت کر سکتا ہے۔ بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ صرف اور صرف انسان ہی کو دیے گئے۔ یہ خدا کی ذات کے ایٹریبیوٹس تھے، لیکن یہ کیا کیے گئے؟ انسان میں رکھے گئے۔ اسپرچولی، روحانی طور پر صرف اور صرف انسان وہ واحد مخلوق ہے جو کہ خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا، اور کوئی مخلوق خدا کی صورت پر پیدا نہیں کی گئی، صرف انسان کو خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا تھا۔ لیکن یسوع مسیح کے بارے میں کلام کیا کہتا ہے؟ یسوع مسیح کے بارے میں وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا، بلکہ وہ یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ وہ خدا کی صورت ہے۔ فرق سمجھیں آپ؟ انسان کے بارے میں کیا لکھا گیا کہ انسان خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا۔ انسان خدا نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کیا ہے؟ وہ خدا کی صورت ہے، وہ خدا کی ایگزیکٹ کاپی ہے، وہ ویسا ہی ہے جیسا خدا ہے، وہ خدا کی صورت پر پیدا نہیں کیا گیا۔ یہی بات 15ویں آیت میں لکھا ہے، وہ ان دیکھے خدا کی صورت ہے۔ سو آپ نے پہلی بات جو یاد رکھنی ہے کہ انسان تو خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا، لیکن یسوع مسیح خدا کی صورت ہے، وہ خدا کی صورت پر پیدا نہیں کیا گیا۔ کلسیوں کے خط کے 2 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ یعنی یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے۔ الوہیت کی تمام ڈیٹی اس میں سکونت کرتی ہے، یعنی وہ مکمل اور کامل خدا ہے، وہ خدا کی ایگزیکٹ ریپریزنٹیشن ہے، ایگزیکٹ کاپی ہے، یعنی جیسا خدا ہے ویسا ہی کیا ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ وہ خدا کی صورت پر پیدا نہیں کیا گیا۔ فلپیوں کے خط کے 2 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ وہ انسانوں کے مشابہ تھا نہیں، وہ کیا تھا؟ خدا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ خالی کر لیا۔ سو پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں آج کے کلام میں سے یسوع مسیح کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، کہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، وہ اس کا پرتو ہے۔ پرتو کیا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹ ریپریزنٹیشن،
ایگزیکٹلی وہی جو خدا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ اس کی ذات کا کیا ہے؟ پرتو ہے۔ پھر یوحنا کے خط کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اسی باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ یہ جو لفظ امیج ہے یا صورت ہے، یونانی میں آئیکن اس کو بولتے ہیں، یہ ریپلیکا ہوتا ہے، ایگزیکٹ کاپی نہیں ہوتی، جیسے ایگزیکٹ کاپی 100% سیم امیج اس کو بولتے ہیں۔ یعنی یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 9ویں آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ پھر 10ویں باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، میں اور باپ ایک ہیں۔ 33ویں آیت میں اب یہودی ایگزیکٹلی سمجھتے تھے کہ یہ خود کو کیا بتا رہا ہے، کیونکہ وہ آج ہم تو بہت ساری بدعات کا شکار ہیں، اور اکثر کہتے ہیں کہ جی یسوع مسیح مخلوق سی، یسوع مسیح آ سی نہیں، کوئی تسلیس دا انکاری، کوئی کسی طریقے نال یسوع مسیح دا انکاری ہے۔ لیکن یہودی ایگزیکٹلی سمجھتے تھے کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور 33ویں آیت میں لکھا ہے، یہودی کہتے ہیں، تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے، تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ میں اگر کہوں، آپ اگر کہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں تو تسی روڑے تے نہیں چکو گے، کی خیال ہے؟ کیونکہ تانوں پتا ہے کہ میں کیڑی سینس سے کہہ رہے ہیں، پتہ ہے نا، آپ سب لوگوں کو پتا ہے۔ اگر میں کہوں بھی کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، آپ خدا کے بیٹے ہیں، یسوع مسیح بھی اگر اس سینس میں کہہ رہا ہوتا کہ جی میں خدا کا بیٹا ہوں تو کوئی پتھر نہ اٹھاتا، کیونکہ اسرائیل کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ کریشن کی سینس میں سب لوگوں کو خدا کا بیٹا کہا جاتا تھا، لیکن یسوع مسیح نے جس سینس میں کہا ہے وہ ایسنس کی، جوہر کی سینس میں کہا ہے کہ جیسا باپ ہے ویسا میں ہوں۔ اس لیے انہوں نے روڑے چکے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ تو انسان ہو کر اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہراتا ہے، خدا بناتا ہے۔ پہلی بات جو ہم نے سیکھی یسوع مسیح کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے۔ اندیکھے خدا کی صورت، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، صرف بیٹے نے ظاہر کیا ہے، اور بیٹا ہی ایگزیکٹ ریپریزنٹیشن ہے۔ جس نے بیٹے کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اس کے بعد لکھا ہے، اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ مولود کا، مخلوقات سے پہلے مولود ہونے کا مطلب ہے فرسٹ بورن، یعنی پہلا۔ اب یہ جو پروٹوٹوکوس لفظ آیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مطلب پہلا یا پہلوٹا اس سینس میں کہ اس کے بعد اور بھی ہیں، بلکہ لینگویج میں جو کانٹیکسٹ ہے اور جو لینگویج ہے اس میں اس کی سینس کیا ہے؟ دا پریمیئر ون، دا اسپیشل ون، یعنی جو اکیلا وارث ہے، جو سب سے اہم ہے۔ مخلوقات میں سب سے پہلے مولود کا کیا مطلب ہے؟ جو وارث ہے، جو ایئر ہے، جس کا سب کچھ ہے۔ آپ کو پتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں جب سیل ایک پریزنٹ کی گئی، ایک کتاب دی گئی اور کہا گیا کہ کوئی اس کی سیلز کو کھولے، تو آسمان اور زمین میں کوئی اس لائق نکلا تھا کہ اس کی سیلز کو کھول سکے۔ وہ بیسیکلی کیا تھا؟ وہ ایک ٹائٹل ڈیڈ تھی یونیورس کی، یعنی اس پوری کائنات کی، جویں زمین دے کاغذ نہیں ہوندے، وہ کاغذ سن۔ رومی نظام میں ان کاغذات کو سیل کیا جاتا تھا، اور سیل صرف حقیقی وارث ہی کھول سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی سیل نہیں کھول سکتا تھا۔ تو یسوع مسیح کے علاوہ کوئی اس کی مہروں کو توڑنے کے قابل نہ نکلا، اس لیے کیونکہ وہی اکیلا وارث ہے، وہی پریمیئر ہے، وہی سب سے اہم ہے۔ وہ بہت سارے پہلوٹوں میں اس سینس میں سب سے پہلا نہیں ہے کہ جی وہ دے بعد ہور بھی ہے نے اونج دے، نہیں، وہی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ دیکھیں جو یسوع مسیح کا جسم ہے یہ تو کریٹ کیا گیا تھا، کیونکہ
کلام مقدس میں عبرانیوں کے خط کے 10ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا، تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا، کیونکہ یہ بدن ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ بدن تیار کیا گیا، لیکن یسوع مسیح ہمیشہ سے موجود ہے، یسوع مسیح ہمیشہ سے موجود ہے، وہی سب کچھ، سب کا وارث وہی ہے اور سب کچھ اسی کا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو بات لکھی ہے 16ویں آیت میں دیکھیں، لکھا ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خدا کی ایگزیکٹ کاپی ہے، ایگزیکٹ ریپرزنٹیشن ہے، ایگزیکٹ صورت ہے۔ خدا کی صورت پر پیدا نہیں کیا گیا، نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی صورت ہے۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا ہی اس کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ مخلوقات میں پہلے مولود ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہی اکیلا حقیقی وارث ہے، سب کچھ اس کا ہے، وہ سب سے اوپر ہے، سب سے اعلیٰ ہے اور اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سب چیزیں اس کے لیے، اس کے وسیلے سے، اس کی وجہ سے پیدا کی گئیں، اور پیدا کس نے کی؟ اس ہی نے پیدا کی۔ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یعنی یوحنا بتاتا ہے کہ جتنی بھی کریشن ہے، آپ جتنی بھی تخلیق دیکھتے ہیں، کریشن دیکھتے ہیں، کریشن کا کیا مطلب ہے؟ جن چیزوں کو پیدا کیا گیا، اور آگے وہ تفصیل بھی بتاتا ہے، تخت، ریاستیں، حکومتیں، ان کا مطلب یہ والی حکومتیں نہیں ہیں، بلکہ ان کا مطلب فرشتے ہیں۔ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو فرشتے ہوں، انسان ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، وہ یسوع مسیح کے علاوہ پیدا نہیں کیا گیا۔ اور جب یسوع مسیح کے علاوہ پیدا نہیں کیا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یسوع مسیح ساری کریشن سے ہٹ کر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کریشن میں نہیں ہے، وہ کریٹڈ نہیں ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، اس کو تخلیق نہیں کیا گیا۔ یسوع مسیح کریشن سے ہٹ کر ہے، اس کے وسیلے سے ساری چیزیں پیدا کی گئیں۔ رومیو کے خط کے 11ویں باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں۔ آمین۔ دیکھیں کلام مقدس میں ملٹیپل جگہ پر یہ باتیں کلیئر کی گئی ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے، اسی کے لیے اور اسی کی وجہ سے سب چیزیں تخلیق کی گئی ہیں۔ سو جب اس کی وجہ سے سب چیزیں تخلیق کی گئی ہیں تو تخلیق کرنے والا چیزوں سے الگ ٹھہرا، تخلیق کرنے والا چیزوں سے الگ ٹھہرا، وہ تخلیق نہیں ہے۔ پھر آگے لکھا ہے اسی میں، بلکہ میں یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا بھی خالق ہے۔ یہ جو لکھا ہے نا، تخت ہوں، ریاستیں، حکومتیں یا اختیارات، یہ چاروں چیزیں کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ یہ آسمانی مخلوقات کے لیے استعمال کیا گیا لفظ۔ اگر میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پڑھوں تو افسیوں کے خط کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ پھر افسیوں کا خط اس کا 6واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن جہاں پر بھی یہ حکومتیں، ریاستیں، اختیارات یہ لفظ استعمال ہوں گے تو اس کا مطلب یہ والی حکومتیں نہیں ہے کہ انڈیا دی حکومت یا پاکستان دی حکومت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب فرشتے ہیں، اس کا مطلب آسمانی مخلوقات ہیں۔ وہ مخلوقات اچھی والی بھی اور بری والی بھی، دونوں کو حکومتیں کہا گیا ہے۔ اس میں اچھے فرشتے، نیک فرشتے بھی ہیں جنہوں نے ابلیس کا ساتھ نہیں دیا، اور اس میں ابلیس والے فرشتے بھی شامل ہیں۔ تو کلام مقدس کیا بتاتا ہے کہ فرشتے ہوں یا انسان ہوں، سب کس کے وسیلے سے پیدا کیے گئے ہیں؟ یسوع مسیح کے وسیلے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ کا اور میرا خداوند یسوع مسیح کوئی نبی نہیں ہے، وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے کہ کوئی بہت اچھا بندہ، کوئی بہت اچھا فلاسفر، کوئی بہت ہی نرم دل انسان، کوئی بڑا رحم دل انسان، ترس کھانے والا انسان۔ وہ ایسا نہیں ہے۔
بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ خدا ہے، اور خدا خود جسم لے کر کرسمس پر جس کی خوشی ہم منا رہے ہیں ہمارے لیے اس دنیا میں آیا تھا۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ نہ صرف وہ سب چیزوں کا خالق ہے بلکہ سب چیزیں اس میں قائم رہتی ہیں۔ یہ بڑا ایک ضروری کانسیپٹ ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کس سے بنی ہے؟ دنیا ایٹم سے بنی ہے۔ سنیا نا ایٹم دا، ایٹم بم دا نا تو سنیا ہوئے گا۔ دنیا کس سے بنی ہے؟ ایٹم سے بنی ہے۔ ہر چیز، انسان سمیت ہر چیز کس سے بنی ہے؟ ایٹم سے بنی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے ایٹم ہوتے ہیں، کوئی ہائیڈروجن دا ہے، کوئی نائٹروجن دا ہے، کوئی کسے دا ہے، کوئی کسے دا ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ چیزیں ایٹم سے بنی ہیں۔ اگر آپ ایٹم دیکھیں نا تو ایٹم کے سینٹر میں، جس کو ہم نیوکلیس بولتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک تو پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور ایک اس میں نیوٹرون ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو پازیٹیو چارج ہے، سائنسدان آج تک پریشان ہیں کہ پازیٹیو چارج اندر نہیں ہے، نیگیٹو چارج باہر ہے، پازیٹیو اندر ہے، پازیٹیو کے ساتھ قائم کیسا رہتا ہے؟ ایک ایٹم کو تو ملی سیکنڈ میں پھٹ جانا چاہیے، لیکن کون سی چیز ہے جو کہ ایٹم کو ساتھ رکھتی ہے، اس کے نیوکلیس سے اس کو باہر نہیں نکلنے دیتی؟ پازیٹیو چارج کو۔ وہ آج تک اس پر پریشان ہے، اور اس کو وہ کیا نام دیتے ہیں کہ جی ایک نیوکلیئر فورس ہے۔ کیا نام دیتے ہیں؟ نیوکلیئر فورس ہے جس نے ایٹم کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، ورنہ ایٹم ایک منٹ میں پھٹ جائے۔ وہ جن نیوکلیئر فورس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ خدا کو ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ خدا کو ماننا نہیں چاہتے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی فورس ہے جس نے اس پوری کریشن کے ایٹمز کو کیا کیا ہوا ہے؟ سنبھالا ہوا ہے، یکجا کیا ہوا ہے، اس کو پھٹنے نہیں دیتا۔ اگر وہ فورس، سائنس بھی کہتی ہے کہ فورس بھی چو نکل جائے تو ایک سیکنڈ سے تمام کائنات کی ہوئے گی، ہو گئی۔ وہ فورس اس میں سے نکالنے ایٹم میں سے تو ایک سیکنڈ میں کیا ہوگا؟ ایک سیکنڈ بھی شاید زیادہ ہے، تمام کی تمام کائنات کیا ہوگی؟ فوراً ختم ہو جائے گی، سب کچھ امپلوڈ کر جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ فورس جس نے سب کو یکجا رکھا ہوا ہے وہ صرف اور صرف خدا کی فورس ہے۔ وہ کوئی اور فورس نہیں بلکہ خدا کی فورس ہے، اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ پھر اب عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے وہ سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے، سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے، اپنی قدرت سے، اپنی پاور سے اس نے سب چیزوں کو سنبھالا ہوا۔ ایک ایٹم پھٹے نا، ایک ایٹم پھٹے تو تھوڑے جے ایٹموں کی کر دینے اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ اچھا یہ بھی میں ایک انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں، ہماری کوئی اٹامک کلاس تو نہیں، لیکن جو ایٹم بم چلتا ہے نا اس میں صرف یورینیم اور پلوٹونیم، یہ دو ہی قسم کے ایٹم ہیں جو کہ پھٹ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایٹامک ری ایکشن میں کوئی تیسرا ایٹم ڈیوائیڈ نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آلدو کہ خدا نے انسان کو عقل دی کہ وہ ایٹموں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکے، لیکن اس کو کیا کیا ہے؟ لمٹ کیا ہے، اس کو لمٹ کیا۔ انہوں انہیں وہ آزادی نہیں دیتی کہ وہ جڑا مرضی ایٹم پھاڑ کے تو انہوں تباہ و برباد کر لے، اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ صرف یورینیم اور پلوٹونیم، اور اس میں بھی ایک خاص قسم کا ایٹم ہے جو کہ صرف ایٹامک ری ایکشن میں استعمال ہو سکتا ہے، سارے نہیں ہو سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا نے اس کو لمٹ کر دیا۔ پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر انہوں نے تھوڑے سے وہ ایٹم اکٹھے کیے اور پھر جب وہ بم کو پھوڑتے ہیں صرف 1-2% ایٹم پھٹتے ہیں اور ایک دم سے ری ایکشن رک جاتا ہے، صرف 1-2%، آپ سمجھ لیں کہ شاید اتنے سے چند ایک ایٹم جب ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، ملٹیپلائی ہوتے ہیں، تو ان سے اتنا بڑا انرجی کا وہ گولہ بنتا ہے کہ جس کو ہم ایٹم بم کہتے ہیں، وہ چھوٹی سی مقدار ہوتی ہے، چند ایک ایٹم آپ کہہ لیں۔ تو جب چند ایک ایٹم اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں تو آپ سوچ کے دیکھیں کہ جب پوری دنیا کے ایٹم پھٹیں گے، ختم ہوں گے، تو دنیا ایک پل میں ہی ساری کیا ہوگی؟ فنا ہو جائے گی، ایک پل میں فنا ہو جائے گی۔ لیکن خدا نے اس کو لمٹ کر رکھا ہے، نہ تو ان لمیٹڈ ری ایکشن ہوتا ہے اور نہ سارے ایٹم پھٹ سکتے ہیں۔ خدا نے انسان کو ضرور عقل دی ہے لیکن لمٹ کر کے رکھا ہے۔ پھر دوسرا پطرس اس کے 3 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے، ایک کام میں ایک دن ہوئے گا۔
یہ کام ایک دن ہوگا. پطرس کا خط بیان کرتا ہے، لیکن کب ہوگا؟ جب اس دنیا کو خدا تباہ و برباد کرے گا اور نیا آسمان اور نئی زمین وہاں پر ہم جائیں گے. خدا چونکہ اب طریقہ نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، اس لیے اس نے چیزوں کو لمٹ بھی کر رکھا ہے. رومیو کا خط اس کے پہلے باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور اس کی الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں. چلو سانو تانوں تے ایٹم دا پتہ نہیں ہے، تے جڑے سائنسداناں نوں پتہ ہے وہ کی کہندے نے؟ وہ مانتے نے خدا نوں؟ کلام چ لکھیا انہاں کو کوئی عذر باقی نہیں ہے. سانتاں تے نہیں پتہ اینی تفصیل دا، نہ اینی ڈیٹیل دا، نہ ڈی این اے دا، نہ فلانا نہ ٹمکینا، اینی ڈیٹیل چ اسی نہیں جاندے. لیکن اسی ایمان رکھنے ہیں کہ سب کچھ خدا نے قائم رکھیا ہے، اس نے سب چیزیں بنائی ہیں اور وہ اپنی قدرت سے سب چیزوں کو سنبھالے ہوئے. تو سائنسدان جن کو زیادہ پتہ ہے ان کو تو ایمان لانا چاہیے نا، لیکن وہ ادھر ادھر دے نہ دے کہ جی وہ کوئی نیوکلیئر فورس ہے، جی کوئی بلیک ہول ہے، تو کوئی فلانا فورس ہے، جی کوئی اندیکھی قوت ہے، ہم نہیں جانتے کون سی قوت ہے. وہ اس طرح کی باتیں کر کے کیا کرتے ہیں؟ خدا کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 18ویں آیت دیکھیں لکھا ہے، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے. وہ بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے. پہلی بات ہم نے کیا دیکھی؟ یسوع مسیح کے بارے میں جس کے جنم دن کو ہم منا رہے ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ وہ خدا کی صورت، اس کی ایگزیکٹ ریپریزنٹیشن ہے. دوسرے نمبر پر ہم نے دیکھا کہ وہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، پریمیئر ون ہے، وہی ایئر ہے، وہی وارث ہے، وہی سب کچھ ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سب چیزیں اسی نے بنائی ہیں، اسی کے وسیلے سے بنائی ہیں، اسی کے لیے بنی ہیں، وہی سب چیزوں کا بنانے والا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ نہ صرف وہ چیزوں کا بنانے والا ہے بلکہ چیزوں کو قائم بھی رکھنے والا ہے. وہ اگر قائم نہ رکھے تو کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی. خدا سب چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے. اور پھر نیکسٹ بات پولس رسول ایک اور بتاتا ہے کہ وہی کلیسیا کا سر ہے. اب دیکھیں یہ جو بدن کی مثال ہے یہ پرانے عہد میں آپ کو نہیں ملتی، نئے عہد میں آپ کو بدن کی مثال ملتی ہے. اور بدن کی مثال دینے سے مراد یہ ہے، آج سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے. جدوں کہندے نا تو دل بند ہو گیا، تو کی دل بند ہونا انسان ماردا ہے؟ انسان ماردا ہے جدوں دماغ بند ہوندا ہے. اور دل بند ہوندا ہے تو بیسیکلی کی ہے؟ دل دماغ نو خون دینا بند کر دیندا ہے. ایسا ہی ہے نا، یعنی دل بند ہوگا تو دل کیا کرے گا؟ خون پمپ کرنا بند کر دے گا. خون پمپ کرنا بند ہوگا تو کیا ہوگا؟ برین ڈیڈ ہو جائے گا. تو برین ڈیڈ ہو گیا تو انسان ڈیڈ ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے جسم کو کون چلا رہا ہے؟ آپ کا سر چلا رہا ہے. چرچ کو کون چلا رہا ہے؟ مسیح چلا رہا ہے. جس طرح سر کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ہاتھ یہ کرے، پاؤں یہ کرے، ٹانگ یہ کرے، تو کبھی کسی اعضاء نے نافرمانی کی ہے سر کی؟ نہیں. اسی لیے مثال دی گئی ہے. ویسے آج کل تو خیر بہت نافرمانی ہے، ایک پیر اینو تے دوجا تے ہاتھ ادھر نو تے دوجا ہاتھ ادھر نو. کلیسیا چ تے مطلب آپس سے نہیں بنتی لوکاں دی. یہ وہ بدن والی مثال سے ذرا سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، بات نہیں مانتے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم کرپٹ جسم میں اور گناہ کا اثر ہمارے اندر ہے اور وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. لیکن جو بدن ہے یہ ایک آرگنزم ہے. اور آرگنزم کیسے چلتا ہے؟ ہمیشہ سر کے کمانڈ سے، سر کے حکم سے. جو سر حکم دے گا وہی جسم کرے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. کبھی بدن میں آنکھ نے کسی سے جھوٹ بولا ہے؟ مطلب آپ کے بدن سے کہ جی آگے کوئی کھڈا نہیں ہے، کبھی آنکھ نے کہا ہے جسم؟ نہیں. اس کو پتا ہے کہ میرے جھوٹ بولنے سے کیا ہوگا؟ بدن کا نقصان ہوگا. کیونکہ اگر آپ اگر نروس سسٹم آپ کا کہے کہ پانی ابل نہیں رہا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے ہاتھوں کو جلا لیں گے. تو آپ کا بدن ہمیشہ صحیح کام کرتا ہے انلیس کہ اس میں کوئی خرابی ہو. کس لیے؟ کیونکہ سارا بدن اس کو سر کنٹرول کر رہا ہے. اسی طرح مسیح اس بدن کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کلیسیا کو کنٹرول کر رہا ہے. آپ کی وجہ سے بدن کو نقصان پہنچ سکتا ہے.
जिस तरह एक आंख के झूठ बोलने से बदन को नुकसान पहुंच सकता है, आपकी वजह से भी बदन को नुकसान पहुंच सकता है। और जो बदन को नुकसान पहुंचाएंगे, खैर वो खुदावंद के आगे जवाबदेह होंगे। हम यही दुआ करते हैं कि कोई भी बदन को नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि सब मिलकर कलीसिया के लिए, बदन के लिए तरक्की का बायस बने। आगे लिखा है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। यानी वो सोर्स है। बदन, ये बेसिकली हेड क्या होता है? सोर्स होता है, जरिया होता है, बुनियाद होता है। हेड है तो सब कुछ है, आप जिंदा है, हेड नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये आखिरी बात है जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये बड़ी खूबसूरत है, इसको गौर से सुनिएगा। सारी मामूरी बेसिकली क्या है? यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा। यानी सारा फजल, सारी सच्चाई, सारी मोहब्बत, सारी रास्ती, सारी मुआफ़ी, सारी मिरास, सारी पाकीज़गी, सारी हिकमत, सारी कुव्वत, सारा इल्म, सारी समझ, सारा अमन, सारी खुशी, सारी शादमानी, सब कुछ किस में है? सिर्फ और सिर्फ मसीह में है। सिर्फ और सिर्फ किस में है? मसीह में है। यानी मसीह ऑल सफिशिएंट है। आपके लिए मसीह काफी है। रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आपके लिए मसीह काफी है। आपको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीसस क्राइस्ट प्लस दिस, प्लस कुछ नहीं है। जीसस क्राइस्ट इज सफिशिएंट। मसीह सफिशिएंट है, वो अकेला काफी है, वही आपके लिए काफी है और वो मुकम्मल है। आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। खुदा को क्या पसंद आया कि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। वो फजल से मामूर है, वो जलाल से मामूर है और रूहानी तौर पर आपकी जो भी जरूरत है वो उन तमाम चीजों से क्या है? मामूर है, और वो अपने लोगों को उनमें से देता है। कुलसियों के खत के दूसरे बाब की 30वीं आयत में लिखा है, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। फिर 10वीं आयत में लिखा है, और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। जब आप मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, जब आप उसको कबूल कर लेते हैं, तो आप उसमें क्या हो जाते हैं? मामूर हो जाते हैं। जो सारी चीजों से मामूर है, जो सारी चीजों का सोता है, जो सारी चीजों का सोर्स है, जो सारी चीजों का मंबा है, जब आप उसके हो जाते हैं, जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर आपको किसी चीज की कमी नहीं होती। आमीन। कुलसियों के खत के दूसरे बाब की पहले 19वीं आयत देखें, इसमें लिखा है, और उस सर को पकड़े नहीं रहता जिससे सारा बदन जोड़ों और पट्ठों के वसीले से परवरिश पाकर और बाहम पेवस्ता होकर खुदा की तरफ बढ़ता जाता है। मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं बयान कर रहा, लेकिन ये आयत ये बयान करती है कि आपका उसके साथ कनेक्टेड होना ज़रूरी है। और आप कनेक्टेड कैसे होते हैं? जब आप बदन का हिस्सा होते हैं, जब आप बदन का हिस्सा हैं। आपको नशोनुमा कौन देगा? आपका सर देगा। हुक्म कौन देगा? सर देगा। आपको आगे लेकर कौन चलेगा? आपका सर आपको क्या करेगा? गाइड करेगा। यानी हर हुक्म कहाँ से आ रहा है? सर से। और हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं? उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं। सर इस जिस्म से जो काम लेना चाहता है वो लेता है। ऐसा है कि नहीं? सर कहे कि किसी ना लड़ पै, साढ़े सिर तेज दियां गल्लां कर देन, तो असीं की करना है? हाथ ने वेखना है कि यार नहीं 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 यार ये चंगी गल नहीं है। की ख्याल है? उन्हें लड़ पैना, या इसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो। तो जो हुक्म सर से आएगा, जिस तरह बदन आपका तमाम आपके हुक्म मानता है, इसी तरह जब आप मसीह के साथ जुड़ जाते हैं तो आप, चूंकि वो सोर्स है, हर चीज़ का सोर्स है,
उसी मतलब यानी सारे जलाल से, सारी कुदरत से मामूर है। जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, उस बदन का हिस्सा बन जाते हैं रूहुल कुद्स के वसीले से, तो फिर आप क्या करते हैं? उसके हुक्म पर चलते हैं। और अगर आप उस बदन का हिस्सा नहीं हैं तो फिर उसकी मामूरी में आपका कोई हिस्सा नहीं है, ना उस फजल में, ना उस दौलत में, ना उस हिकमत में, ना उस खुशी में, ना उस इत्मीनान में, ना उस शादमानी में, ना उस इंजॉयमेंट में, किसी चीज़ में आपका हिस्सा नहीं है। आप अलग हैं। आप बदन से क्या हैं? अलग हैं। लेकिन अगर आप बदन के साथ जुड़े हुए हैं, बदन का हिस्सा हैं, तो चूंकि यीशु मसीह हर चीज़ से मामूर है, वो आपकी तमाम रूहानी ज़रूरियात को भी पूरा करने की कुदरत रखता है। सो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? उसके साथ जुड़ा रहने की। मेरे अजीज़ों, ये यीशु मसीह के बारे में चंद बातें हैं जो इस पैसेज में हमने देखी। ऑल्दो के नए अहद नामे में आपको यीशु मसीह के बारे में बहुत ज़्यादा बातें सीखने को मिलती हैं, लेकिन ये चंद एक बातें बताने का मकसद ये है कि आप जिस यीशु मसीह की प्रस्तिश करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, वो सबसे आला, सबसे उत्तम, उस जैसा कोई है ही नहीं। तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। इंज ना करया करो कि इधर उधर जाते आगे पिछे दफ्तर च इत्थे उत्ते कोई पछाण ना ले, कोई मैनूं पुछ ना ले तुसीं सही हुंदे हो तो मैनूं दसना पै जाए कि हाँ जी लोग कहते हैं, लोग चुप करके रहिंदे ने, कोई यार कोई पुछ ना ले, चल यार ना ही किसी को पता लगे। खैर ये ऐसा है कि नहीं? वैसे मैं कोई किसी दूसरी दुनिया की तो बात नहीं कर रहा। आप चंद दूसरे मज़हब के लोगों में बैठे हों तो लोगों की कोशिश होती है मैनू कोई ना ही पूछे, मेरा ना ही पता लगे कि मैं क्रिश्चियन हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो कि इतनी दलेरी करते हैं और बताते हैं आगे बढ़ के कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। और इसकी एक वजह यह भी होती है कि हमारे बहुत सारे नौजवानों के पास कलाम मुकद्दस का इल्म नहीं होता, तो उन्होंने एक भी डर होंगे कि यार सवाल पूछणगे खुदा दा बेटा क्यों कहते हो, तो मैं की जवाब दा तो ये भी एक वजह है। और भी बहुत सारी वजूहात है, दलेरी की कमी है। लेकिन दूसरे मज़ाहब की मैं एक बात अगर आपको बताता चलूँ जो कि तारीफ वाली बात है, उन्होंने भावें अलफ बे भी ना आंदी होए, उन्होंने तुहानूं दावत मिनटों पहला दे देनी। ऐसा है कि नहीं? साढ़े बंदे थे बहुत कुछ भी आंदा होए तो छेती हिम्मत नहीं करते, उन्होंने कुछ भी ना आंदा होए ना तो मिनट मार के जनाब तुहानूं कहना कि तुसी जनाब इधर आ जाओ। कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन इतनी हिम्मत है, इतना उनको पता है कि यार अच्छा जो मैं मान रहा हूँ मैं इसको जल्दी जल्दी दावत दे के इधर ले आऊँ, लेकिन हमारे अंदर नहीं है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जिस यीशु की आप प्रस्तिश करते हैं, जिसका जन्मदिन आप मना रहे हैं, जिसकी प्रस्तिश आप करते हैं, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, जिसके बदन का हिस्सा है, वो सगरा तो कोई है ही कोई नहीं, कोई हो ही नहीं सकता, ना इस जमीन ते, ना आसमान ते, ना जमीन दे थल्ले, कोई हो ही नहीं सकता। सो हमें तो खुदावंद पर फख्र होना चाहिए, हमारे दिल में शादमानी होनी चाहिए, हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जिस यीशु की मैं इबादत करता हूँ वो अगर तो कोई है ही कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। ये कलाम बयान करता है और एक दिन सारी दुनिया देखेगी। आज तो हम ईमान रखते हैं इस बात पर, लेकिन एक दिन सारी दुनिया देखेगी कि इस कलाम की लिखी एक एक बात क्या है, सच है। सो अगर अभी तक आपने उस यीशु को कबूल नहीं किया, अभी तक अगर आप उसके जिस्म का हिस्सा नहीं है, आपने उसे शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज का दिन निजात का दिन है। अगर आप उसको शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते तो ताड़े लिए कोई क्रिसमस नहीं का कोई बड़ा दिन नहीं है, बिल्कुल ताड़े लिए एक यूजलेस एक्टिविटी है, कोई फ़ायदा नहीं। ना अपने पैसे ज़ाया करो तो ना अपना टाइम ज़ाया करो, क्योंकि ये सब कुछ ज़ाया ही है, कोई फ़ायदा नहीं होना, कोई स्वाब तो तुम लभना नहीं। मैंने आपको शुरू में बताया कि ना इस कलाम को पढ़ने से स्वाब मिलता है, तो ना ही इनू वेखण ना स्वाब मिलता है, तो ना ही इनू सुनन ना स्वाब मिलता अगर ताड़े दिल कबूल नहीं कर देते। आप जब कबूल करते हैं, जब रिसीव करते हैं, जब सरेंडर कर देते हैं, फिर आपको बरकत मिलती है। उसके अलावा आप बागियाना रवैये में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपने तौबा नहीं की तो आप क्या हैं? आप बागी हैं। हर गुनहगार क्या है? बागी है। हर गुनहगार सज़ा की तरफ गामजन है। ये नहीं कि वो सज़ा उसको मिलेगी, उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका है, उसको तो उस हुक्म से बचना है, उसको तो सज़ा से बचना है। अगर आपने आज तक यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज आपके पास मौका। गॉड ब्लेस यू जी, थैंक यू।